السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، جس کی اجازت اور جس کے امر کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی بھی تصرف نہیں ہو سکتا، پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ
वबारक वसल्लम की बाबरकत और पुर्रहमत ज़ात पर कि जिन्होंने अल्लाह की शरीयत के एक एक लफ्ज़ और एक एक हरफ को बड़ी ही ईमानदारी और बड़ी ही दयानतदारी के साथ हम तक पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमातुल मुबारक है और ये अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना जो मालिक कायनात की रहमतों को लिए हुए हमारे पास आया था, बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, बल्कि हमसे रुखसत होने के लिए इजाज़त तलब कर रहा है और हमें ये दर्स नसीहत और दर्स इबरत भी दे रहा है कि हज़रत इंसान, अगर अभी तक तो अल्लाह ताला की नेमतों से, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से गाफिल है, तो अभी भी चंद दिन मौजूद हैं अपने मालिक को राज़ी करके, अपने रूठे हुए मालिक को मनाकर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लो। फिर पता नहीं कि आइंदा हमारी ज़िंदगी में ये महीना आए या ना आए। कितने लोगों को हमने अपने हाथों से कंधे दिए, कितने जनाजे हमने अपने कंधों पे उठाए और कितनी कब्रें हमने अपने हाथों से खोदी और कितने लोगों को हमने अपने हाथों से कब्रों में उतारा। पिछले रमज़ान वो हमारे साथ थे, हमारे साथ जुमे के खुतबात सुनने और पढ़ने वाले, हमारे साथ नमाज तरावी अदा करने वाले और हमारे साथ सहरियाँ और इफ्तारियाँ करने वाले आज हमें नज़र नहीं आते और शायद कि आइंदा रमज़ान हम भी कब्रिस्तान की जीनत बन चुके हों। इसलिए वो वक़्त आ जाने से पहले पहले हमें अपने रब को मनाना है और हमें आखिरत की तैयारी करनी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसान की कैफियत उस वक्त क्या होती है कि जब उसका आखिरी वक्त करीब आता है और कुरान इस बात का तज़किरा करता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, बल्कि दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। जब पिंडली के साथ पिंडली मिल जाए और जब दम झाड़ करने वाले, जब डॉक्टर इसके करीब बैठने वाले उनकी पुड़ियाँ और उनकी दवाइयाँ जवाब दे जाएं, जब दम करने वालों के दम फूंक जवाब दे जाएं, इंसान का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। इसके अजीज़ व अकारब इसके करीब बैठ के आंसुओं को बहा रहे हैं, लेकिन मालिक कायनात का अमर आ चुका है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और लोगों, हर नफ्स ने मौत का जाम पीना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम बड़े पहाड़ों के अंदर भी छुप जाओ, अगर तुम बड़े बड़े बुर्ज बना के उनके अंदर भी सकूनत इख्तियार कर लो, अल्लाह का अमर, अल्लाह का वादा तुम तक पहुँच के रहेगा। ला यस्ताखिरूना साअतम वला यस्तक़दिमून। और उस वादे में ना एक घड़ी आगे की जाएगी ना एक घड़ी पीछे की जाएगी। मालिक कायनात का वो अमर आ जाने से पहले पहले कि जब हमको एक चारपाई पे डाल दिया जाए, हमारे कपड़ों को काट के उतार दिया जाए, हमें एक फट्टे पे लिटा दिया जाए और हमें गुस्ल दिया जाए, हमें कफन पहनाया जाए और फिर हमारी चारपाई को उठा के कब्रिस्तान ले जाया जाए, उस वक़्त के आ जाने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आ जाओ, मेरा दरवाज़ा हर वक्त खुला है, दिन के वक़्त भी खुला है, रात के वक़्त भी खुला है। जिस वक्त भी आओगे, जिस वक्त भी पुकारोगे,
جس وقت بھی اپنا دستے سوال دراز کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخشنے کے لیے بہانے طلب کر رہا۔ اور میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آپ نے فرمایا ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنا سامان زادے راہ باندھتا ہے، اپنی سواری کو ساتھ لیتا ہے، ایک رستے پہ نکل پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا رستے کے اندر ایک جنگل پڑتا ہے اور اس جنگل کے اندر ٹھہرتا ہے اور ایک درخت کے نیچے قیام کرتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، یہ سو جاتا ہے۔ جب یہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری وہاں سے گم ہے، اسی کے اوپر اس کا راشن پانی تھا اور اسی کے ساتھ اس کی زندگی استوار تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اب یہ بندہ نڈھال پریشان، موت اس کو اپنے سامنے نظر آنے لگی، یہ پریشان حال ہے، اپنے دن اپنے وقت گھڑیاں گننے لگا کہ ابھی موت آ جائے گی، ابھی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں، یہاں پر میری کوئی حفاظتیں کرنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی ڈر میں، اسی خوف میں یہ آدمی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا پھر سو گیا۔ آپ نے فرمایا جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی سواری کو، اپنے راشن پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کو اپنی سواری کے اوپر صحیح سالم پایا۔ اب اس کی زبان سے جملہ ادا ہوتا ہے، اللہ میں تیرا رحمان، تو میرا بندہ۔ آپ نے فرمایا فرط جذبات سے اس کو یہ بھی بھول گیا کہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کا رحمان ہے اور تو اس کا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو اتنی خوشی تھی، یہ فرط جذبات میں اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات نکال دیے۔ نبی کائنات فرما رہے تھے اور لوگوں جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی اپنی سواری کے ملنے پر، اپنے کھانے کے ملنے پر، آپ نے فرمایا اور لوگوں جب بندہ گناہ کر کے پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کے گر گڑاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، مالک کے سامنے آ کے چلاتا ہے، اللہ قدم قدم پہ گناہ ہو گئے، قدم قدم پہ غلطیاں ہو گئیں، اللہ تیرے جیسا رحمت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ غلطیاں ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے آ کے روتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے پر ہوئی۔ اللہ کو اپنے بندے کے اپنی طرف پلٹنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے اور وہ یہی کہتا ہے دن کے وقت آ، رات کے وقت آ، میرا دروازہ ہر وقت تیرے لیے کھلا ہے۔ اور قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے میرے حبیب پاک جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ آپ کا رب قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ آسمان کا رب اعلان کرتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، جب بھی کوئی بلانے والا، جب بھی کوئی دستے سوال کو دراز کرنے والا میرے سامنے آ کے روتا اور گر گڑاتا ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اے انسان وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے آؤ، پلٹ آؤ، رمضان کی آخری ساتیں ہیں، رمضان کے آخری ایام ہیں، اپنے مالک کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے جب ہم قبر میں اتار دیے جائیں، جب ہمارے سامنے ایک تاریک گڑھا موجود ہو، جب قبر بند کوٹھری ہو،
جب ہم قبر میں اتار دیے جائیں، منکر نکیر ہمارے پاس آ جائیں، وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے لوٹ آؤ، اپنے مالک کی طرف پلٹ آؤ، اور گناہگاروں اور مالک کے کائنات کی حکم عدلیاں کرنے والوں، آج کے جمعے کا میرا پیغام نوٹ کر کے لے جانا۔ اللہ کی قسم ہے، رب کو ضرورت نہیں ہے، مجھے اور تجھے ضرورت ہے۔ اللہ نے زندگیاں ہمیں اس لیے عطا کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم اس کے سامنے جھکے، تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں، تاکہ ہم اس کی نعمتوں کو کھا کے اس کی ناشکری نہ کریں، ہم مالک کائنات کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں۔ اور آئیے قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، اور لوگوں اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب ان کے اوپر قیامت نمودار ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ اس وقت کیا کہے گا کہ میں نے تو اس دن کے مقابلے میں نے ایک پہر زندگی گزاری ہے، دن کا ایک حصہ زندگی گزار کے آیا ہوں، میں نے 60-70 سال عمر نہیں گزاری، بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دن کا ایک حصہ اپنی زندگی گزار کے اللہ کے سامنے آ گیا ہوں۔ اور قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، جب اس کائنات کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، جب اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب سور پھونک دیا جائے گا، لوگ تباہ ہو جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ کہتے ہیں ہم زمین اور آسمان کو اٹھائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، اللہ فرماتے ہیں وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان یہ پھٹ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے، اور لوگ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، مالک کی طرف رجوع کر لو۔ اور قرآن کا دوسرا مقام، پڑھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن کی آیات بینات کو۔ اللہ کا قرآن کا دوسرا مقام، مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو، اللہ کی للہیت دل میں پیدا کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور قیامت کے دن کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ذرا سا زلزلہ آ گیا، نہ باپ کو بیٹے کی پرواہ، نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ، نہ ماں کو اولاد کی پرواہ، نہ دنیا کے مال کی پرواہ، انسان اپنی جان بچانے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، ہم تو زمین کو جھنجھوڑتے ہیں، ہم زمین کو ذرا سی جنبش دیتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا۔ اور اس دن ہوگا کیا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وکل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماتے ہیں وہ زلزلہ اتنا سخت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ زلزلہ اتنا سخت ہوگا حاملہ عورتیں حملوں کو گرا دیں گی۔ اللہ کہتے ہیں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
والی عورت ماں اپنے بچے کو چھاتی سے نوچ کے پھینک دے گی. یوم تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. مائیں بچوں کو اپنی چھاتیوں سے نوچ کے پھینک دے گی. اللہ کہتے ہیں وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ. لوگوں پہ بے ہوشیاں طاری ہوئی ہوں گی, لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. ان کے اوپر اللہ کی عذاب کا روب ہوگا, اللہ کے عذاب کا دبدبا ہوگا. اور آئیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, یقبض اللہ الارض یوم القیامت. قیامت کا دن ہوگا, اللہ زمینوں کو اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لے لے گا. اور قرآن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَمْلُوكُ الْأَرْضِ. اللہ رب العزت زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے, آسمان کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ, آپ نے فرمایا آسمان کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا, زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا, اور اللہ اعلان کرے گا انا الملک, اور آج میں بادشاہ ہوں. این مملوک الارض, اور کہاں گئے دنیا کے بادشاہ, کہاں گئے دنیا پہ حکومتیں کرنے والے, کہاں گئے دنیا کے سیانے, کہاں گئے دنیا کے بڑے. این مملوک الارض, بتاؤ کہاں گئے بادشاہ. این المتکبرون, کہاں گئے متکبر. این المتکبرون, این الجبارون, اور کہاں گئے ظلم کرنے والے, کہاں گئے لوگوں کے جھگے لوٹنے والے, کہاں گئے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والے. این الجبارون, این المتکبرون. اللہ رب العزت اعلان کریں گے, لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. میرا مالک وہاں پہ کہے گا للہ الواحد القہار. آج بڑے عہدے والے کے پاس جا کے تو بچ جاتا ہے, آج سفارشیں کروا کے بچ جاتا ہے, آج پیسے رشوتیں دے کے بچ جاتا ہے. مالک اعلان کریں گے کہاں گئی بادشاہتیں, کہاں گئے عہدے, کہاں گئی تمہاری بڑائیاں. این الجبارون, این المتکبرون. جب کہیں سے جواب نہیں آئے گا, میرا مالک اعلان کرے گا للہ الواحد القہار. اور لوگوں آج اکیلے زبردست مالک کی بادشاہت ہے, اور جس کی بادشاہت ہوگی آؤ اس کے فرما بردار بن جاؤ. یہ دنیا کے بادشاہ مٹ جائیں گے, یہ دنیا کے ظالم ختم ہو جائیں گے. ظلم کتنی دیر تک رہے گا, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور یہ ظلم کرنے والے کتنی دیر تک ظلم کریں گے. اللہ کہیں گے آخر میرے پاس آنا ہے, اور ظالم رک جا اپنے ظلم سے. حقوق کو ضبط کرنے والے دے دے حق بہنوں کے, دے دے حق بھائیوں کے, حقوق ادا کر دے. اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے, اس مالی کے کائنات کے بندوں کے حقوق ادا کر دے, ورنہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تیری گردن کا سریا توڑ کے رکھ دے, اللہ تجھے مروڑ کے رکھ دے, اللہ تجھے ملیا میٹ کر کے رکھ دے. مالک کائنات کا عذاب تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے. اور لوگوں وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے اپنے حساب کو صاف کر لو, اپنے معاملات کو سیدھا کر لو, اپنی باتوں کو, اپنے حسابوں کو, اپنی دنیا کی زندگیوں کو سیدھا کر لو, تاکہ مالک کائنات کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو. اور لوگوں زمینیں یہاں پر رہ جائیں گی, مکان ادھر رہ جائیں گے, جائیدادیں تباہ ہو جائیں گی. آپ اندازہ کیجئے جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا, جب چاند بے نور ہو جائے گا, جب آسمان ٹکڑے ہو جائے گا, جب زمین زلزلے کے ساتھ پھٹ جائے گی, جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے, بتا تیرے مکان کہاں جائیں گے, بتا تیری جائیدادیں کہاں جائیں گی, بتا تیرا یہ روب اور دبدبا کہاں جائے گا, بتا تیری انانیت اور تکبر کہاں جائے گا. جب تو دنیا سے چلا گیا, آج تو پھٹے
پہ پڑا کہاں مر گیا تیرا تکبر، کہاں چلا گیا تیرا تکبر، کہاں چلی گئی تیری انانیت، اور لوگوں کے حق کھا کے تو سالے دے گیا، لوگوں پر ظلم کر کے تو چلا گیا، لوگوں کے مال ہڑپ کر کے تو مر گیا۔ اللہ کی قسم ہے یہ تیرے روزے کام نہیں آئیں گے، یہ تیری عبادتیں کام نہیں آئیں گی اگر تو لوگوں کے حقوق کھا کے مر گیا، اگر تو لوگوں کے حقوق ضبط کر کے مر گیا، اگر تو لوگوں پہ ظلم کر کے چلا گیا، اگر تو لوگوں کے مال کھا کے مر گیا، اللہ کی قسم ہے یہ روزے کام نہیں آئیں گے۔ وہ غلط بتایا ہے تمہیں کسی نے، وہ کسی نے اپنی لالچ کے شاید تمہیں بتا دیا ہو کہ اللہ کی عبادت کر، تیرے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، لوگوں کا ہڑپ کیا ہوا مال تجھے معاف ہو جائے گا، لوگوں کے ضبط کیے ہوئے حقوق تجھے معاف ہو جائیں گے، بہنوں کے حقوق پہ قبضہ تجھے معاف ہو جائے گا۔ یہ غلط بتایا کسی نے اگر تجھے بتایا ہے، اپنی غلط فہمیاں دور کر لو۔ وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے جب تیری جان ہنسلی کو پہنچ جائے، جب تو موت کے آخری سانس لے رہا ہو، جب جان نرخرے تک پہنچ جائے، وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے اور لوگوں اپنے معاملات سیدھے کر لو، اپنے حساب سیدھے کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کے سامنے رو، گر گڑاؤ۔ نبی کے صحابہ رویا کرتے تھے، گر گڑایا کرتے تھے، اور آخری وقت میں کہا کرتے تھے پتہ نہیں اللہ نے ہمیں جو مال دی ہے، یہ مال ہمیں دنیا میں نعمتیں مل گئی، پتہ نہیں آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اور وہ نبی کے صحابہ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرہ پر نور کو دیکھا، وہ اتنا روتے نمازوں میں، قیاموں میں اتنا روتے، رو رو کے ہچکی بند جاتی۔ کسی نے پوچھا اے نبی کے دوہرے داماد عثمان، بتا قبر کا عذاب سنتا ہے تو اتنا رو کیوں دیتا ہے، اتنی ہچکی کیوں بن جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے کہا تھا اور لوگوں دنیا میں بھی ساتھی ہوتے ہیں، آخرت میں بھی لوگ ہوں گے، لیکن قبر میں بندہ تنہا ہوگا، قبر کی کوٹری میں بندہ تنہا ہوگا۔ اور لوگوں کیوں قبر یاد نہیں ہے، کیوں حشر یاد نہیں ہے، کیوں موت کی ہچکیاں یاد نہیں ہیں؟ کتنے جنازے اٹھاتے ہو روزانہ، کتنے جنازوں کو روزانہ ہم کندھا دیتے ہیں، کیوں رب بلا بیٹھے ہو؟ اور میرے محترم بھائیو، آؤ رمضان کی یہ بابرکت ساتھ، یہ بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہے، ابھی وقت ہے پلٹ آؤ۔ نبی کائنات کے صحابی سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے گئے، میرے پیغمبر فرما رہے تھے کہا سعد کی وفات پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا، سعد کے جنازے پہ اللہ کے 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ آپ نے فرمایا سعد کی میت کو فرشتوں نے کندھے دیے، آپ نے فرمایا سعد کو قبر میں اتارا گیا، قبر نے سعد کو دبایا اور اتنا دبایا، آپ نے فرمایا اس کی یہ دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں، بائیں دائیں طرف آ گئیں۔ اور یہ کس لیے؟ قبر میں جب کسی بھی نیک بندے کو بھی رکھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا قبر ایک دفعہ اسے ضرور دباتی ہے۔ اور لوگوں آؤ، ہمارے پاس پلے چیز ہی کیا ہے، ہمارے پاس امال ہی کیا ہے؟ ہم قدم قدم پہ مالی کی بغاوتیں کر کے فخر اور غرور کے ساتھ جی رہے ہیں، ہم لوگوں کے حق تلف کر کے، ہمیں رب کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں ان عذابوں کی فکر ہی نہیں، ہمیں مالی کے کائنات کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہی نہیں۔ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا دنیا کے مال کو، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا دنیا کی جائیداد کو، ہم نے دل لگا لیا، جفا ڈال دیا دنیا کو۔ اے اللہ کے بندو، یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ آئیے میں قرآن پڑھوں، قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون قالوا یا ویلنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ کہتے ہیں دوبارہ سور پھونکا جائے گا،
ان کو اٹھایا جائے گا، یہ ہکے بکے ہوں گے اور یہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کاش ہم اٹھائے نہ جاتے، کاش ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہوتے، کاش ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا۔ اور قرآن کا آگے مقام اللہ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کہتے ہیں جب زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اپنے سارے خزانے اٹھا کے باہر پھینک دے گی، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور زمین اپنی ساری خبریں نکال دے گی، اور تو زمین کے جس حصے پہ رہ کے اللہ کی بغاوتیں کر رہا، یہ زمین تیری خبریں لوگ واضح کر دے گی، تیری خبروں کو بیان کر دے گی۔ تو بند کمرے میں گناہ کرے، تو لوگوں کے سامنے گناہ کرے، تو زیادتیاں کرے، تو ظلم کرے، اللہ کہتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ کے رب کے امر کے ساتھ وہ سارا کام کر دے گی، اور لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے ایک ایک چیز کو واضح کر دیں گے، اور بندے جب اٹھیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ قرآن کا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ کہتے ہیں جب یہ ظالم کو ہم اٹھائیں گے، جب ظالموں کی قبریں پھٹیں گی، جب ہم ان کو اٹھائیں گے، اس نے کیا سمجھ لیا کہ پتہ نہیں رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں، جواب دینا ہے کہ نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ کہتے ہیں یہ آنکھوں کو اٹھائے ہوئے مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسَهُمْ مُقْنِعِي لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اب یہ سروں کو اٹھائے ہوئے ان کے دل اکھڑ چکے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے حواس باختہ ہو کے یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اور قرآن کا پانچواں مقام اللہ کہتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ کہتے ہیں لوگوں آؤ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب حاملہ اونٹنیاں 9 ماہ کی اونٹنیاں حاملہ چھوڑ دی جائیں گی، اللہ کہتے ہیں اس وقت کہ جب ان کے سامنے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ان کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان گر جائیں گے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب کر دی جائے گی، اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس کے وہ اعمال اس کے حاضر کر دیے جائیں گے، اس کے وہ اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے جو دنیا کی زندگی کے اندر اس نے کیے۔ آئیے قرآن کا چھٹا مقام اللہ کہتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت یہ جانچا جائے گا کہ اس کے اگلے اور پچھلے اعمال کہاں پہ
تیری تلاوت قرآن دیکھی جائے گی، تیرے رات کے قیام دیکھے جائیں گے، اور ان کو سامنے رکھ کے تیری زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور قرآن آگے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ اللہ قرآن میں تذکرہ فرما رہے۔ اور آئیے قرآن کا ایک اور مقام، میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کائنات سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن آپ بھی ہمیں یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا تھا، عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے کہ جہاں پر میں بھی تجھے یاد نہیں کر سکوں گا، میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول وہ 3 مقام کون سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جب اعمال نامے تولے جائیں گے، جب تیرے اعمال کا حساب کیا جائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب ترازو رکھ دیا جائے گا، تیرے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ عائشہ اس وقت ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر بندہ اپنے نفس کی بات کر رہا ہوگا، عائشہ میں اس وقت تجھے یاد نہیں کر پاؤں گا۔ اور دوسرا مقام، جب اعمال نامے ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہوں گے، عائشہ میں اس وقت بھی تجھے یاد نہیں کر پاؤں گا۔ اور تیسرا مقام، آپ نے فرمایا عائشہ جب پل صراط کو رکھ دیا جائے گا اور لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اے عائشہ میں اس وقت تجھے یاد نہیں کر پاؤں گا۔ اور آئیے قرآن پڑھیے، سورۃ حاقہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا ہنیّا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ جس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے، یہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، اور لوگوں کو کیا کہے گا، اور لوگو ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میری کتاب دیکھ لو، اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے، میری نمازیں آج کام آ گئی، میرے روزے کام آ گئے، میں اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا تھا، میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں زیادتیاں نہیں کرتا تھا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اور لوگوں آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ مجھے یقین تھا اپنے رب کی ملاقات میں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے حساب پہ یقین تھا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جا خوشی سے اعلان بھی کر، اور تیرے لیے میں نے اپنی جنتوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ آج کسی بچے کا امتحان کا رزلٹ آئے نا، اگر پاس ہو جائے تو اپنے والدین کو دکھاتا ہے، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور لوگوں قیامت کا حساب جب ہوگا اندازہ کیجئے، ساری کائنات آدم سے لے کے آخری انسان تک میدان حشر میں جمع ہے، اور یہ بندہ چیخ چیخ کے کہے گا لوگو ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، رب نے مجھے پاس کر دیا، رب نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اب جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اندازہ کیجئے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور لوگوں یہ دنیا کی ڈگریوں کی ناکامیاں نہیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی کامیابیاں نہیں ہیں کہ دنیا میں چند نمبر لیے اور کامیاب اور پاس، دنیا کی ترقیاں کر گئے، یہ حقیقی کامیابیاں ہیں، حقیقی کامیابیاں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ جس کا اعمال نامہ اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، وہ کیا کہے گا، ہائے کاش آج مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، آج مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ۔ اور قرآن پڑھو، قرآن آج مالوں کو جوڑ جوڑ کے تجوریاں میں باندھ باندھ کے رکھ
یہ قیامت کے دن کہے گا ما اغنا عنی مالیا، آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے، میرے عہدے نے، میرے بڑے پن نے، میری بڑائیوں نے آج مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اور مجھے میرے عہدوں نے، میری بادشاہت نے تباہ کر دیا، میرے مال نے آج مجھے تباہ کر دیا۔ اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور میرے فرشتوں اس ظالم کو، بے ایمان کو پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو، اور زنجیروں میں جکڑتے ہوئے اس کو جہنم کی آگ کے اندر الٹا کر کے لٹکا دیا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ ہمارے پلے نیکیاں نہیں ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دینا، اللہ اپنی رحمت سے ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دینا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج رمضان کی آخری جمعے کا میرا پیغام نوٹ کر لو، اپنی قبر کو، موت کو یاد رکھ لو، قیامت کی ہولناکیوں کو سمجھ لو۔ قیامت کے دن میرے پیغمبر نے فرمایا چٹیل میدان ہوگا، میدے کی سفید روٹی کی طرح چٹیل میدان، اور آپ نے فرمایا کوئی عمارت نظر نہیں آئے گی وہاں پر، کوئی عمارت، کوئی دیوار نظر نہیں آئے گی۔ اور لوگوں کس لیے ہم یہ جوڑ رہے ہیں، جوڑ لو اور جوڑ لو، کس کے لیے؟ جس اولاد کے لیے تو فراڈ کرے، دھوکے دے، پتہ نہیں یہ تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے جوانوں کو دیکھا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر تھے، بڑے تھے، گاڑیوں والے، بینک بیلنس والے، میں نے کہا اپنے باپ کو رخصت کرائے، حافظ صاحب رخصت کرائے، میں نے کہا اچھے طریقے سے رخصت کر کے آئے ہو نا، اچھے طریقے سے رخصت کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتا ہے، چیختا ہے، کہتے حافظ صاحب میرے ابا جی نے مجھے ڈگریاں دلوائیں، مجھے پڑھایا لکھایا، میرے لیے مال، تجارت، گاڑیاں، بینک بیلنس چھوڑ کے مرا، لیکن حافظ صاحب میں جنازے میں کھڑا تھا، مجھے اپنے باپ کے لیے مانگنے کے لیے جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی تھی۔ کیا دے کے جا رہا ہے اپنی اولاد کو، اس اولاد کے لیے محنتیں کر رہا ہے، ان کے رزق کا بندوبست کر، اللہ نے تیری ذمہ داری لگائی ہے، لیکن ظالم نہ بن، لوگوں کے حقوق نہ مار، لوگوں کی تجوریوں پہ قبضے نہ کر، حرام کاریاں نہ کر، سودی کام نہ کر، باز آ جا، وہ جو حق ضبط کی ہیں واپس کر دو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ظالم کی قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ظالم آئے گا، اس نے اپنے کندھے پہ اونٹوں کو اٹھا رکھا ہے، بکریوں کو اٹھا رکھا ہے، اور بکریاں بڑی بڑی موٹی تازی، یہ چیخے گا اور مجھے کہے گا اللہ کے رسول میرے لیے سفارش کیجئے، میں اسے قیامت کے دن کہوں گا تو ظالم تھا، آج میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور لوگوں ظالم کے لیے اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے، یہ بڑی واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ایک بالش زمین کسی کی ناجائز قبضے میں کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اور یہ بات سنو، یہ ظالم لوگ قیامت کے دن کس حال میں اٹھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ یہ ظالم لوگ اٹھیں گے جو اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے رہے، جو مالک کائنات کی حکمتولیاں کرتے رہے، یہ قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کی حواس درست ہوں گے،
یہ سمجھ سوچ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور میدان معاشر کی گرمی کے بارے میں قرآن بلکہ پیغمبر کائنات فرما رہے، آپ نے فرمایا حرفاتن عوراتن غرلا، ننگے پاؤں لوگ ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور بغیر ختنوں کے ہوں گے۔ میری ماں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، مرد بھی برہنہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، مرد اور عورتیں مادر ذات برہنہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ حیا نہیں ہوگی؟ نبی کائنات نے فرمایا عائشہ کیسی بات کرتی ہے، اللہ اس دن اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ کوئی کسی کی طرف نظر کو اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ کئی لوگ اپنے گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ان کی چھاتیوں تک ہوگا، اور کوئی ایسے بدبخت ظالم ہوں گے جو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اور وہ دن کتنا سخت ہے، آج کی گرمی برداشت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور لوگوں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورج 1 میل کے فاصلے پہ زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آپ نے اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھا اور آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ میرے بچے، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرا مال و دولت، میری دنیا کی ساری زندگی، اللہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں ساری دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے آج کے دن سے بچا لے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ آپ اندازہ کیجئے کس مال اور بیٹوں اولادوں کے پیچھے لگ کے اپنے مالک کو ناراض کیے بیٹھے ہو، اور کرسی عدالت پہ بیٹھ کے جھوٹے مقدمات لکھنے والوں، پولیس تھانوں میں بیٹھ کے اور ملازموں، پولیس کے ملازموں، رشوتیں لے کے غلط فیصلے کرنے والوں اور وکیلوں، جھوٹے کیس لڑنے والوں، کبھی آخرت کی ان تلخیوں کو یاد کیا کرو۔ اللہ کی قسم ہے تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج اپنے معاملات صاف کر لو، آج اللہ سے اپنے کیے کی معافیاں مانگ لو، لوگوں کے حقوق ان کو ادا کر دو، اور وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 50 الف سنۃ مما تعدون، اور لوگوں ایک دن کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی، 50,000 سال۔ اور یہ ظالم لوگ سائے کا سوال کریں گے، سائے کا۔ قرآن ہے اللہ کہتا ہے ان تالکو الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ جب یہ ظالم سائے کا سوال کریں گے، جہنم سے آگ کے سائے کی لاٹیں اٹھیں گی۔ نبی اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں وہ دھواں آ کے ان کے اوپر سایہ کرے گا، اور اس دھوئیں کے سائے کی وجہ سے ان کی تپش میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آؤ وہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، رو۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ کے سامنے عدالت لگی ہے، کرسی عدالت پہ اللہ بیٹھے ہیں، اب یہ حساب کا دن ہے۔ 50,000 سال کے بعد حساب شروع ہوگا، 50,000 سال کے بعد اب حساب کا دن ہے۔ اللہ کے سامنے لوگ کھڑے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، اور لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے اگر عبادات میں سوال ہوگا تو کس کا ہوگا؟ بولو ذرا، کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اور کاروباروں پہ بیٹھ کے نمازیں ضائع کرنے والوں،
رمضانوں کی نمازیں چھوڑنے والوں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، جس کی نماز درست ہوئی اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، جس کی نماز خراب ہوئی اللہ سارے اعمال ضائع کر کے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اور آئیے دوسرا فیصلہ جو ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، قصاص لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن اس بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنا قصاص برابر کرے گی۔ مجھے بتاؤ، جب جانوروں کا قصاص ہوگا تو انسانوں کا نہیں ہوگا؟ کیا انسانوں کے ظلموں کا جواب اس کو نہیں دینا پڑے گا؟ ایک ایک ظلم کا، ایک ایک زیادتی کا اللہ تعالیٰ تجھ سے حساب لیں گے اور ساری کائنات کے سامنے لیں گے۔ اور آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اور پڑھ اپنی کتاب کو، اپنی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا؟ بتانے والے نہیں آئے تھے، سمجھانے والے نہیں آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اور آئے گا، حقوق العباد کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اللہ حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا میرے صحابہ مل مفلس، مفلس کون ہے، ندار کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، وہ غریب اور مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصدقۃ، قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ساتھ، نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھوں پہ محراب پڑھ چکے، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ اور صدقات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اور قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہی حدیث میرے اور آپ کو سمجھ آ جائے نا، ہم کبھی کسی کے حق کو نہ ماریں۔ نمازیں پوری، روزے پورے، صدقات پورے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی حساب ہو رہا ہے، ایک بندہ آئے گا اور وہ کہے گا اللہ قد شتم ھذا، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی۔ آج ہم پرواہ نہیں کرتے، ملازموں کو سینکڑوں گالیاں دے جاتے ہیں، اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں، اپنے بڑے ہونے کے نشے میں، اس کی گردن سے سریا نہیں ٹوٹتا، کہے گا اللہ قد شتم ھذا، مجھے بدلہ چاہیے، اللہ میں کمزور تھا، میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، میں ناتواں تھا، اللہ اس نے مجھے ناجائز گالیاں دی تھی، قد شتم ھذا، مجھے بدلہ چاہیے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک اور آئے گا کہے گا اللہ میں غریب تھا، میں مقدمے نہیں لڑ سکتا تھا، میں وکلاء کی فیسیں نہیں بھر سکتا تھا، اللہ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، اللہ اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، اللہ اس نے میری وراثت کے، میرے باپ کی جو وراثت تھی اس کے مال پہ قبضہ کیا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ربا اس نے میرا مال کھایا تھا، مجھے حساب چاہیے۔ ایک اور آئے گا وہ کہے گا اللہ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے میرا ناجائز خون بہایا تھا، مجھے بدلہ چاہیے۔ ایک اور آئے گا وہ کہے گا وَضَرَبَ هَذَا، اللہ اس نے مجھے ناجائز مارا تھا، اور ناجائز طاقت کے نشے میں لڑائیاں کرنے والوں، طاقت کے نشے میں لوگوں کو دھمکیاں دینے والوں، لوگوں کو اپنی طاقت کے روب دکھا کے ڈرانے والوں، ایک وقت آنا ہے کہ تیرا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے اگر تیرے رسے دراز کیے نا، باز آ جا، چھوڑ دے اس ظلم زیادتی کو، پلٹ آ رب کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے حساب چاہیے۔ اب جس دن ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، ایک ایک
نیکی کو ترسے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھاؤ، جس کو اس نے گالیاں دی ہیں اس کے نام اعمال میں ڈال دو۔ اور میرے محترم بھائیو، چھوڑ دو کہ گالی کا جواب گالی دینا، نہیں، ہم نے قیامت میں بھی کچھ لینا ہے۔ جو گالی دیتا ہے صبر کر جائیے، اگر کوئی ناجائز مال ہتھیاتا ہے قانونی چارہ جوئی کیجئے، اگر نہیں ملتا تو رب پہ چھوڑ دیجئے، ہم نے قیامت کو بھی نیکیاں لینی ہیں۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اس کا معاملہ رب پہ چھوڑیے، قیامت کو بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ مجھے حساب چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس نمازی کی نمازیں اٹھاؤ، اس کے نام اعمال میں رکھ دو۔ جس کو گالیاں دی ہیں، نمازیں جا رہی، قیام اللیل تراویاں جا رہی، تیری تہجدیں جا رہی، اللہ کہیں گے اس کے اعمال اٹھاؤ۔ روزے بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، صدقات بھی گئے، زکاتیں بھی گئیں، حج بیت اللہ بھی گئے۔ ہر سال حج کرتے ہیں حاجی صاحب، ہر سال حج کرتے ہیں لیکن غریب کا حق نہیں دیتے۔ مجھے بتا اس حج کا کوئی فائدہ ہے؟ ہر سال حج کرتے ہیں، ماڑے کے حقوق مارتے ہیں، ماڑے کے حقوق ضبط کرتے ہیں، کیا فائدہ تیرے حجوں کا؟ کیا فائدہ تیرے عمروں کا؟ یہ حج بھی جا رہے، یہ روزے بھی جا رہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جس پر اس نے ظلم کیا ہے یہ نیکیاں اٹھا کے ان کے نام اعمال میں رکھو۔ اللہ نیکیاں حاجی صاحب کی ختم، نمازی صاحب کی نمازیں ختم، روزے رکھنے والے کے روزے ختم، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی زکاتیں ختم۔ اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، حساب لینے والے اور بھی پڑے ہیں۔ اندازہ تو کر، کبھی گریبان میں جھانک تو صحیح کہ کتنوں کے حق مارے ہیں، کتنوں کے حقوق دینے ہیں، سینکڑوں کے حقوق تو نے ضبط کر کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں پہلی صف کا نمازی ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے فرشتوں اب اس طرح کرو، ان کے گناہ اٹھاؤ، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اس کے نام اعمال میں ڈالو۔ اب ان کے گناہ، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ روزے دار، اس کے نام اعمال میں آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ثم طرح فی النار، اللہ کا حکم ہوگا میرے فرشتوں اب اس کو، نمازی کو، یہ جو نمازیں پڑھ کے مان کرتا تھا، یہ جو تلاوتیں کر کے مان کرتا تھا، لوگوں کے حق مارتا تھا، اللہ کہیں گے پکڑ لو اور زنجیروں میں جکڑتے ہوئے کھینچ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ او میرے محترم بھائیو، آؤ میں بڑے درد دل سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، رمضان کا آخری جمعہ ہے، آخری جمعے کا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ آؤ پلٹ آئیے اپنے مالک کی طرف، لوٹ آئیے اپنے مالک کی طرف۔ شاید کہ آئندہ یہ رمضان کی ساتیں نہ ملیں، یہ بابرکت مہینے اور بابرکت دن ہماری زندگی میں نہ آئیں۔ آئیے پلٹ آئیے، رب کو منا لیجئے، ابھی چند دن باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ، منائیں گے نا اپنے روٹھے رب کو انشاءاللہ وہ بڑی جلدی مان جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا